अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे कराची की। कराची दुनिया का 5वां बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा शहर। यह शहर जो कि अपने दामन में समेटे हुए है हर कौम, हर मजहब, हर मसलक और हर फिरके के लोगों को। इन ट्रू सेंस हम कह सकते हैं कि कराची जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। कराची पाकिस्तान की तिजारती और मुआशी सरगर्मियों का हब है। लेकिन एहलियान कराची की अगर बात करें तो वो इस वक्त जराइम पेशा अनासिर के लिए तख्ता मश्क बनी हुई है। कराची में लाकानूनियत इस वक्त उरूज पर है और हम पुलिस गर्दी की भी अगर बात करें तो कराची के बेचारे शहरी उसका भी शिकार हैं। आए दिन आप खबरें देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और एक अजीब सा अदम तहफ्फुज़ है बाजार में, मार्केटों पे, इवन घर के बाहर खड़े होकर भी और घर में भी लोग महफूज नहीं है। इतनी यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो बढ़ चुकी हैं। एक नजर डालेंगे पिछले 11 माह पे, यानी यकम जनवरी 2022 से और 30 नवंबर 2022 के दरमियान जो कराची में जराइम की वारदातें हुई। तकरीबन इस 11 माह में स्ट्रीट क्राइम्स की 78,942 वारदातें हुई हैं और डकैती की इन वारदातों में 96 अफराद जान से गए। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूं 11 माह की। दिसंबर को जब इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये और बढ़ चुकी होंगी। इन वारदातों में मज़ाहिमत में तकरीबन 397 कराची के शहरी जो हैं वो जख्मी हुए हैं और शहरियों से 26,309 मोबाइल स्नैच किए गए, मोबाइल जो हैं वो छीने गए हैं और ज्यादातर वारदातें जो हैं ये मोबाइल स्नैचिंग के दौरान ही पेश आती हैं। इस तरह कराची के शहरियों को तकरीबन 145 गाड़ियां जो हैं इनसे महरूम होना पड़ा, इनसे ये छीनी गई हैं। जो कि चोरी की अगर बातें करें तो 1,892 गाड़ियां जो हैं वो चोरी हुई हैं कराची के शहरियों से। और बड़ी तादाद जो है वो आप समझ लें कि एक मुतवस्सित तबके की आवाम है। इस मुतवस्सित तबके की आवाम जिसकी एक समझें कि एक मोटरसाइकिल खाली अफोर्ड कर सकता है, इसमें भी तकरीबन 4,312 मोटरसाइकिलें जो हैं वो इन लोगों से छीन ली गई हैं। ये गाड़ियां जो हैं छीन गई, जबकि 11 माह में 46,284 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। ये तमाम फिगर्स जो हैं वो कराची में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बहुत खराब हैं। यकीनी तौर से पिछले साल के मुकाबले में इस मर्तबा और कई गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। इसकी वजूहात क्या हैं, सबसे पहले हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान मौजूद हैं। हाफिज साहब, हर गुजरता साल कराची के लिए, एहलियान कराची के लिए बद से बदतर साबित हो रहा है। लाकानूनियत के हवाले से बात की जाए या अगर कानून को भी देखें तो उसमें भी मावराए अदालत, मावराए आइन और कानून जो वारदातें चाहे उसमें आप बहुत सारी चीजें, मैं क्या आपसे हर चीज को डिस्कस करूं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इनसे हमारी जान कैसे छूटेगी। ये ज़ाहिर है बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि कराची जैसे शहर में, जो पूरे पाकिस्तान की हालात में भी जैसी भी मईशत है कराची ही चला रहा है, और उस शहर के साथ ये सलूक है कि उसके नौजवानों को उसके मुस्तकबिल से मायूस किया जा रहा है। माँ बाप को इस पर मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को जैसे तैसे कर मुल्क से बाहर निकालें। और खास तौर पर जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, जो बमुश्किल पढ़ पाते हैं, वैसे तो तालीम का बेड़ा गर्क है और गरीब आदमी और मिडिल क्लास के लिए तो आला तालीम हासिल करना इंतहाई दुश्वार है। तो जो लोग भी पढ़ पाते हैं वो बाहर जाने की सोच रहे हैं। तो ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है और इसका एक बहुत बड़ा सबब रोजगार का ना मिलना है और उसके साथ साथ हालात का खराब होना है। अब कौन माँ बाप ये चाहेंगे कि उनका बच्चा घर से बाहर निकले और मोबाइल छीनते हुए उसको गोली मारकर को चला जाए। और ये बात पहले तो चलो एक रेयर कहीं भी होता है इंसानी दुनिया में, लेकिन अगर ये मामूल बन जाए, आपने वो वीडियोस देखी होंगी कि गुलशन इकबाल जैसी गुंजानाबाद जगह पर और एक दो लोग आ रहे हैं, उनके पास गन मौजूद है और वो थैले में बाकायदा बैठने वाले चाय के होटल पर बैठे हुए तमाम लोगों से मोबाइल जमा करके ले जा रहे हैं। न उन्हें पुलिस का खतरा है, न उन्हें किसी और इदारे का खौफ है और उनको ये बात मालूम है पकड़े भी जाएंगे तो छूट जाएंगे। और बहुत बड़ी तादाद में वारदातों में खुद पुलिस की काली भेड़ें मुलव्वस हैं। मनशियात के अड्डे यहाँ पर चल रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा इसलिए भी हो रहा है कि रोजगार नहीं है, तालीम नहीं है और फिर ऐसे लोग मिल जाते हैं। ये खाम माल होता है नौजवानों की सूरत में इन माफियाज के पास और वो इनको इस तरह से उचक लेते हैं। तो इस बदतरीन सूरत हाल की जिम्मेदारी ज़ाहिर हुकूमत पर आयद होती है। मैं समझता हूं कि पुलिस के पूरे निजाम में इस वक्त एक बड़ी रिफॉर्म्स की जरूरत है
اور سب سے پہلی بات تو یہ سوچنی چاہیے کہ کتنے اہلکار اور کتنے افسران کراچی سے تعلق رکھنے والے پولیس اہلکاران ہیں، چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں۔ یہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے، یہ شہر کا مسئلہ ہے۔ دنیا بھر کی مثالیں دیتے پھرتے ہیں ہمارے حکمران، لیکن آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں جو بھی ترقی پذیر یا ترقی یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہاں کیا پولیس اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اس شہر سے باہر 90% 80% پولیس اہلکاروں کو لگا دیا جائے تاکہ ان کو اندازہ ہی نہ ہو کہ سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ یعنی آپ بات کر رہے ہیں کہ کمیونٹی پولیسنگ جو ہے سر، کمیونٹی پولیسنگ جو ہے اس سے معاملات بہتر ہوں گے؟ وہ بھی ہو سکتے ہیں، محلہ کمیٹیاں بن سکتی ہیں اور ان میں کمیونٹی کو انوالو کیا جائے، لیکن اس کمیونٹی کی کوئی سننے والا تو ہو۔ یہاں تو تھانے بکتے ہیں، یہاں تو ان کی قیمتیں لگتی ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک کا ایک نظام ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں ابھی ایک جگہ پر گیا کچھ دن پہلے جس کے 3 جوان بیٹوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اس بنیاد پر کہ اس نے روکا کہ وہ چوکیدار تھا، پختون تھا، اور اس نے کہا کہ میں یہاں سے اپنی اس والی جگہ کے اوپر تمہیں منشیات نہیں بیچنے دوں گا، تمہیں اگر بیچنی ہے تم اپنے علاقے میں جاؤ۔ وہ بندہ بھی، وہ بھی پختون تھا، اس نے یہ بات کہی کہ نہیں، جب میں ایس ایس پی کو بھتہ دیتا ہوں، جب میں تھانے میں بھتہ دیتا ہوں تو مجھے تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اس پر یہ جو ہے وہ فساد بڑھ گیا، اور پہلے ایک جوان کو مارا، دوسرا بھائی آیا اس کو بھی مار دیا، تیسرا بھائی آیا اس کو بھی مار دیا۔ اس باپ کا حال کیا تھا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں پر کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ ابھی عامر بلوچ خود پولیس والوں نے مار دیا اس کو، جا کر اندر گھس کر۔ این ای ڈی کا بلال ناصر، اس کو این ای ڈی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے جہاں 1989 سے رینجرز موجود ہے وہاں پر جو ہے شہید کر دیا۔ کورنگی میں اتنے واقعات ہو گئے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کوئی علاقہ، کوئی زبان، کوئی برادری والا کوئی محفوظ ہے؟ صرف دہشت گرد محفوظ ہیں اور قاتل محفوظ ہیں اور اسٹریٹ کرمنل محفوظ ہیں، اس لیے کہ بھتے کا اور پورا نظام موجود ہے۔ تو حکومت کی ایسے میں حافظ صاحب، ایسے میں ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں، جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو سو کالڈ اسٹیک ہولڈر کراچی کا رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو چیز ایسی ہوگی کہ جناب ان کے درمیان ایک ڈائیلاگ ہو، آگے بڑھیں۔ ظاہر ہے کہ جو اگر بیچارے مارے جا رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، وہ ان کا ووٹ بینک ہے، وہ کسی بھی جماعت سے ہو، یہ شہر ہے تو ہم ہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ پچھلے طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں اس شہر کا کوئی والی وارث ہے؟ ووٹ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بھر بھر کے ووٹ لے لیتے ہیں، پلٹ کے کوئی پوچھتا ہے؟ اس وقت آپ مجھے بتائیں ملک میں جو سیاست ہو رہی ہے اس سیاست میں کہیں پر عوام ہے، اور اس عوام میں بھی جو 3 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر کراچی ہے، ملک کی پوری سیاسی عمل میں پچھلے آپ نے 3 سال میں بھی اگر کراچی کے حوالے سے کوئی 4 باتیں بھی سنی ہوں کسی جلسے میں تو مجھے بتا دیجئے۔ نہ اپوزیشن نہ حکومت، اسی طرح یہاں سے بھاری بھاری مینڈیٹ لے کر گئے لیکن یہاں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو اس وقت بھی ساری دوڑ دھوپ یہ ہے کہ کون اقتدار میں آ جائے، کون وزارتیں پکڑ لے، مرجر کروائے جا رہے ہیں اور الیکشن کو ملتوی کیا جائے تاکہ کوئی اونرشپ ہی نہ ہو سکے اس شہر کی۔ بھائی تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ آپ بتائیں ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ تو یہ اسنیچنگ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، گاڑیاں رکتی ہے، اسنیچنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کورنگی کازوے میں یہ ہوتا ہے، ہر جگہ پر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جو پیچ ورک ہو رہا ہے وہ چند دنوں میں ٹوٹ جاتا ہے، کرپشن ہو رہی ہے۔ تو ایک بلدیاتی نظام چاہیے ہمیں، میئر چاہیے، چیئرمین چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں گلی محلوں کے مسئلے حل کر سکیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پارٹی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو تحفظ اور عدم تحفظ ہے وہ گورننس، اونرشپ اور گورننس جو ہے وہ بہتر طریقے سے حل ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم پولیسنگ کے اوپر اور ہم یہ ساری چیزیں ہمیں گورننس کے اوپر سب سے پہلے دیکھنا ہے اور ٹرانزیشن کرنی ہے۔ ایگزیکٹلی جی بالکل۔ دیکھیں ایک تو حکومت کی ذمہ داری تو جو ہے نا، جو ہم کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر کوئی قاتل ہے اور اگر کوئی آدمی قتل ہوا ہے تو اگر اس کا قاتل نہیں پتا تو معروف طریقہ ہے کہ اس کی ذمہ داری پھر حکومت پر ہوتی ہے، اس کو اس قتل کو جو ہے وہ لینا ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو وہ کر ہی رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کہاں ہے؟ یہاں پر 30 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی، ان کے لوگ بیٹھتے ہیں۔ 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں شہر نے ان کو دی تھی، انہوں نے شہر کے لیے کیا کیا ہے؟ چند بلیم گیم، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ پریس کانفرنس، اس کے علاوہ کچھ کرتے ہیں؟ یعنی کراچی کے پانی کا مسئلہ ہو، کراچی کے آبادی کا مسئلہ ہو، کراچی کے باقی چیزوں میں تو سب شریک جرم ہے، بجائے اس کے کہ اس شہر کے سے مینڈیٹ لینے کے بعد اس شہر کا مقدمہ لڑتے، بجائے اس کے کہ مقدمہ لڑتے آپ تو کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا، مردم شماری میں ہماری گنتی کم کر دی، وہ بھی ظاہر پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے کی، کوٹا سسٹم کا بھی یہی کیا انہوں نے۔ اسی طرح سے جتنے ایشوز اٹھا کر دیکھ لیجئے، گرین لائن دیکھ لیجئے آپ، اور ماس ٹرانزٹ دیکھ لیجئے، پانی کا منصوبہ K4 دیکھ لیجئے، وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو،
یا آپ اپوزیشن ہو کوئی اس کو ہو نہیں کرتا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک جماعت اسلامی ہے جو اس وقت آواز اٹھا رہی ہے, باقی آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہا ہے, دوسرا تیسرے سے کر رہا ہے, چوتھے سے کر رہا ہے. گورنر صاحب کی تقرر ہوئی ہے, گورنر صاحب مردہ گھوڑوں میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بس ان لوگوں کے پیش نظر یہ ہے کہ کسی طرح سے بس مفادات حاصل کرو اور لوٹو, اور لوٹ مار کے اس نظام میں اپنا حصہ لو, اور یہ اس کے علاوہ کوئی کسی کو غرض نہیں ہے. یعنی اسٹیبلش فیکٹ کہ آپ کو گورننس کے اوپر, آپ کو ایڈمنسٹریشن کے اوپر سب سے پہلے توجہ دینی ہوگی, پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ نیچے روزگار دینا ہوگا, تعلیم دینی ہوگی, روزگار دینا ہوگا, اور سب اسٹیک ہولڈر کو بٹھائیے, فوج کو بٹھائیے, رینجرز کو بٹھائیے, آئی ایس آئی کو, ایم آئی کو, اور آئی بی کو, سب کو بٹھائیں, پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو, تاجروں کو, اور بیٹھ کر طے کریں. جس طرح کراچی, کیا آپ کو یاد ہوگا دہشت گردی کے خلاف ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا نا, تو وہ اس پہ بھی اگر عمل درآمد پورا ہو جاتا, اس کا صرف ایک حصے پہ تو عمل ہوا, لیکن اس میں جو انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی تجاویز تھیں, جس میں امپاورمنٹ کی تجاویز تھیں, نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع تھے, وہ تو کراچی میں کچھ بھی نہیں ہوا. انفراسٹرکچر ٹیکس لیتے ہیں لیکن یہاں کے انفراسٹرکچر پہ وہ پیسے نہیں لگتے ہیں. تو نہ صوبائی حکومت 5-6 ہزار ارب روپے 14-15 سال میں اس کا ترقیاتی بجٹ تھا, لیکن اس نے کچھ نہیں کیا, اور نہ وفاقی حکومت کو دلچسپی ہے, نہ اپوزیشن کو دلچسپی ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان اس وقت کراچی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور یقینی طور سے ضرورت انہی ساری چیزوں کو کی ہے, یہ کاسمیٹک سرجری وغیرہ کی نہیں ہے. اس وقت ہمیں گورننس کے اوپر اور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس جو ہوتے ہیں, کمیونٹی پولیسنگ ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں ایک وار فوٹنگ کے اوپر کام کر کے اس شہر کو دہشت گردی سے, اس شہر کو جو شرپسند عناصر ہیں, جو منشیات فوش ہیں, ان کے چنگل سے آزاد کرانا ہوگا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جبران ناصر صاحب. آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, پریکٹسنگ لائر ہیں, کرمنل لا کے اوپر آپ کی ایکسپرٹیز ہے, اور ساتھ ہی ساتھ فیک انکاؤنٹرز میں ایسے بہت سارے وکٹمز ہیں جن کی آپ نے عدالتوں میں کیسز میں ترجمانی کی. بہت بہت شکریہ جبران ناصر صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی. آپ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف کرمنالوجی, شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا, گورنمنٹ آف سندھ. ڈاکٹر جاوید مسعودی آپ کا بھی بہت شکریہ. جبران ناصر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کراچی کا المیہ, کراچی کا نوحہ اس وقت ہم یہاں پر پڑھ رہے تھے. عروس البلاد, روشنیوں کا شہر, شہر بے امان ہو چکا ہے. موبائل سنیچنگ, اسٹریٹ کرائمز, لوگوں میں ڈر اور خوف, ایک تو ڈکیتوں کے رحم و کرم پر, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کیسز میں پولیس گردی کا بھی شکار ہے کراچی کی عوام. کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں زیادہ توجہ جس کو ہمیں دینی چاہیے وہ جس کو آپ پولیس گردی کہہ رہے ہیں یا اسٹیٹ ٹرانسگریشن ہے. چونکہ ڈکیتوں کو یا چوروں کو تو کسی قاعدے کے تحت یا رول کے تحت اکاؤنٹیبل نہیں کیا جا سکتا. وہ چوری کرتے ہیں, پھر ان کا تعاقب کرنا ہے, ان کو پکڑنا ہے, ان کو سزا دلوانی ہے. مگر جو لوگ اسٹیٹ اتھارٹی کے تحت مسلح ہیں اور ہمارے اوپر اختیار رکھتے ہیں, ہمیں روک بھی سکتے ہیں, ہماری تلاشی بھی لے سکتے ہیں, چھاپے بھی مار سکتے ہیں, گرفتار بھی کر سکتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کر سکتے ہیں, وہ اگر اس اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی جان کو اور مال کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور ایک عدم اعتماد کی صورت پیدا ہو رہی ہے, اور عدم تحفظ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے شہر کے اندر, جہاں نا ہمارے پاس ایسے واقعات ہیں کہ پولیس اہلکار نے ایک نہتے انسان کو تعقب کر کے گولی ماری ہو, جو حالیہ گلستان جوہر کے اندر آپ کے سامنے واقعہ آیا. بالکل. مگر ایسے بھی واقعات ہیں اس عدم اعتمادی کی وجہ سے کہ کلفٹن کے علاقے کے اندر ایک شہری نے ایک پولیس والے کو گولی ماری, اور اس کے بھی کیا حقائق اور اسباب تھے ابھی تک سامنے نہیں آ سکے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے, اور یہ کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے, یہ ایک لانگ ٹرم ہے, کہ دیکھیے ہمارے یہاں پولیس کی جو ٹریننگ ہے وہ کبھی بھی کمیونٹی پولیسنگ کی یا اس طرف سے ہوئی نہیں ہے. اگر آپ نارمل نظر گزاریں گے شہر کے اوپر تو آپ خود سوچئے کہ پولیس کی سبکی کب ہوتی ہے, جب وہ کسی وی آئی پی کے آڑے آتے ہیں, جب وہ کسی وی آئی پی کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر پاتے, یا کبھی کسی وی آئی پی کو ان سے شکایت ہوتی ہے,
تو ان کو تو تابع بنایا گیا ہے ایک مخصوص طبقے کی حفاظت کرنا، ایک مخصوص طبقے کے لیے خدمت کرنا اور سروسز دینا. جب عام غریب انسان کے کیسز کی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی یا ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، تو اگر وہ خبر سوشل میڈیا یا میڈیا پہ آپ کے توسط سے وائرل نہ ہو تو نہ اس پولیس اہلکار کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اور نہ سب کی ہوتی ہے. اور بہت سارے ایسے شہر کے علاقے ہیں جہاں پولیس والے بھی پتہ لیتے ہیں اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں یا قبضہ مافیا کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا کسی اور نہ کسی اور طریقے سے ایک بلیک اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو جب تک ہم پولیس ریفارمز کو کمیونٹی پولیسنگ کی طرف لے کے نہیں جائیں گے اور جو پرانا وائس رائے کا نظام ہے کہ رعایا کے لیے پولیس ہے، رعایا کو محکوم رکھنے کے لیے، اس کو ریوزٹ نہیں کریں گے، میرے خیال میں تو تبدیلی نہیں آ سکے گی. آپ کی اس تھاٹ کو ڈاکٹر جاوید مسعودی کے پاس لے کے چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، بات ہے ہمارے جو پولیسنگ سسٹم ہے اس میں ریفارمز کے حوالے سے، اس میں اور ظاہر کے کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے بھی بات کی گئی. ایسا کیوں ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو جسٹس سسٹم ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، ہم جیلوں کے اندر اگر دیکھیں تو وہ باقاعدہ نرسریاں ثابت ہو رہی ہے مجرموں کے لیے، وہاں سے وہ پی ایچ ڈی کر کے نکل رہے ہیں. یہ ریفارمز انتہائی ضروری ہیں اس وقت پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ عمران صاحب. میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ کا موضوع ہے اور ان پرٹیکولر جو آپ سی جی ایس کی بات کرتے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم کی جب آپ بات کرتے ہیں، تو بیسیکلی یہ جو ہے نا آپ کو آپ کی زندگی کو اور آپ کی ملکیت کو جو ہے نا پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. جو بھی شہری اس ملک میں رہتے ہیں، اس ریاست میں رہتے ہیں، اس کے اصل میں بیسیکلی 3 جو ہے نا مین پلرز ہوتے ہیں، جس میں انویسٹیگیشن ہوتا ہے، پروسیکیوشن ہوتا ہے، اینڈ ٹرائل. تو اس میں آپ اس بات کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سی جی ایس کرمنل جسٹس سسٹم بیسیکلی جو ہے نا یہ پرووائڈ کرتا ہے اپنے ریاست کے کسی بھی شہری کو وہ تحفظ فراہم کرتا ہے جو جس میں اس کی زندگی اور اس کی ملکیت موجود ہوتی ہے. پرابلم یہاں کے اوپر یہ ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد کا معاملہ ہے اور سفوکیشن کا ماحول ہے. میرٹ کے اوپر کوئی کام ہو نہیں رہا ہے. پولیس ریفارمز کا جہاں تک کہ سوال پیدا ہوتا ہے، پولیس اپنے اسکیئر ریسورسز میں جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. اور میں اس کو اس لیے وٹنس کروں گا، میں کچھ یعنی پولیس ٹریننگ سینٹر میں جاتا ہوں اور جو چیز میں دیکھتا ہوں، پولیس اپنے تئیں جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، بٹ اس کے ریسورسز میں یہ ممکن نہیں ہے انلیس اور انٹل کہ آپ کوئی کمیونٹی پولیسنگ سسٹم یا مقامی لوگوں کو ان جگہوں پہ تعینات کریں کہ جن سے ان کی واقفیت ہو. کراچی کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ کرمنلز جو ہیں وہ واردات کر کے شہر سے غائب ہو جاتے ہیں. اچھا، ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کی بلانگنگز نہیں ہے اس شہر سے، ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ ان پرٹیکولر واردات کے لیے آتے ہیں اور وہ واردات کر کے چلے جاتے ہیں. اب ان کی ان آؤٹ کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست اس چیز کو جو ہے نا اپنے طور پہ دیکھتی ہے. لیکن جب تک ہم اپنے سسٹم میں کم سے کم ان لوگوں کو یہ موقع پرووائڈ نہیں کریں گے کہ جو اپنی اہلیت رکھتے ہیں اور ان کو پراپر ٹرین نہیں کریں گے، پولیس کا ایک فرسودہ جو ایف آئی آر نظام ہے اس کو آپ جب تک ختم نہیں کریں گے، کیونکہ آتھر آف ایف آئی آر جو ہے، جو شخص بھی ایف آئی آر درج کرتا ہے اس کی معلومات ناکافی ہوتی ہیں. وہ شخص جو ہے صرف پاکستان پینل کوڈ یا تعزیرات پاکستان کو فالو کرتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ایک چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کو کرمنل پروسیجر کوڈ کا پتہ نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ایف آئی آر میں زخم ہوتے ہیں اور کوئی بھی ہوشیار وکیل جو ہے اس کو بیل آؤٹ کرا لیتا ہے یا ایف آئی آر کو ریکویسٹمنٹ کرا لیتا ہے. آپ کے ان پوائنٹس کو میں ذرا جبران ناصر صاحب کی طرف رکھوں گا. جبران صاحب، 2 باتیں ہوئی کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے بھی، اور پھر بات یہ کہ میرٹ اور دوسری چیز گورننس. کراچی میں جو انفلکس ہے لوگوں کا، آپ کی کراچی کی پاپولیشن کسی بھی طور 2.25 سے 3 کروڑ سے کم کی نہیں ہے اور سینسس میں سے گنا گیا محض 1 کروڑ 60 لاکھ. تو یہ تو رانگ ایٹ ویری بگننگ ہے. اس شہر کے ساتھ زیادتی در زیادتی ہے. دیکھیے، اب اس کی تو آپ بلیم جو ہے وہ پولیس کو تو نہیں دے سکتے. ہمارے ہاں جو پولیٹیکل ایمز اینڈ آبجیکٹو ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، معذرت کے ساتھ وہ نیشنل انٹرسٹ کے بجائے پرسنل انٹرسٹ کے ارد گرد گھومتے ہیں.
اس میں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ لوگ سندھ سے یا پاکستان بھر سے جو ہے وہ کراچی کا رخ کرتے ہیں، چونکہ پوری دنیا کے اندر یہ رواج ہے کہ جہاں پہ فائنینشیل ہبز ہوتے ہیں، اکنامک ہبز ہوتے ہیں، لوگ بہتر روزگار کے لیے وہیں جاتے ہیں۔ سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ کراچی کے علاوہ باقی صوبے کے اندر ہم چھوٹے اور انڈسٹریل ٹاؤنز یا انڈسٹریل اسٹیٹس یا آئی ٹی سٹیز کیوں نہیں پیدا کر سکے، ایجوکیشن سٹیز کیوں نہیں بنا سکے؟ آج بھی کراچی کی حالت ویسے بھی پنجاب کے کسی شہر سے بھی آپ کمپیئر نہیں کر سکتے جو خود اس شہر کی حالت ہو گئی ہے، مگر باقی سندھ کے اندر بھی اگر اپرچونٹیز ہوں، کہ آپ نے اگر ایک پرائیویٹ نجی کمپنی نے ڈھارکی میں جا کے ایک فیکٹری یا پلانٹ لگایا ہے تو کراچی سے آئی بی کا بچہ گریجویٹ ہو کے اس شہر کی چکو چوندنی کو چھوڑ کے ڈھارکی میں جا کے بیٹھا ہوا ہے اور روزگار کما رہا ہے۔ کل کو اگر آپ بیابان میں ریکوڈیک کے اندر مائننگ کا پلانٹ اور ایکسپلوریشن کا پلانٹ لگا دیتے ہیں تو لاہور اسلام آباد سے نوجوان اٹھ کے وہاں جائیں گے نوکری اور روزگار کے لیے، تو روزگار تو جہاں ہوگا لوگ وہاں لیویٹیٹ ہوں گے، گریویٹیٹ ہوں گے، اسی طرف جائیں گے۔ وہ انفلکس اور آؤٹ رہے گا، اور ایک شہر کی ٹریڈنگ ہب کی ہمیشہ سے یہ ایک انہیرنٹ کریکٹرسٹک ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، مگر جہاں یہ بات ہے کہ ہمارے پولیس کے محکمے میں ہائرنگ سے لے کے تعیناتیوں سے لے کے بے انتہا کرپشن ہے اور پولیس ہماری اٹونومس نہیں ہے۔ دیکھیے اگر میں پولیس کو کل اکاؤنٹیبل بھی کرنے جاؤں گا تو آپ کے آئی جی کے پاس 50,000 ایکسکیوزز ہیں جو کہ پراپر پلازیبل ایکسکیوزز ہیں کہ ان کے یہاں جو انٹرفیئرنس ہے پولیٹیکل، نہ فائنینشلی طور کے اوپر پولیس اٹانومی رکھتی ہے، نہ ایڈمنسٹریٹو طور پہ پولیس اٹانومی رکھتی ہے۔ آپ کے بڑی پوسٹوں پہ تعیناتیاں ہوں، آپ کے بڑے پوسٹوں پہ ٹرانسفرز ہوں، یا آپ کے پولیس کے محکمے کے اخراجات ہوں، یہ آئی جی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ یہ ادارہ اس طریقے سے اٹانومی نہیں رکھتا، اور جب تک آپ جدید پولیسنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ دوسرا مزید یہ کہ آپ کو شہر کی سطح کے اوپر پولیس کی ایڈمنسٹریشن کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، تاکہ اگر ایک میئر ہے تو اس میئر کے پاس اختیارات ہیں اور اس شہر کی پولیس جو ہے وہ جو میٹروپولس کسی بھی شہر کی دنیا میں پولیس ہوتی ہے، جس طرح آپ این وائی پی ڈی کا نام سنتے ہیں یا ایل اے پی ڈی کا نام سنتے ہیں، وہ گریٹر لاس اینجلس ایریا ہو گیا، گریٹر نیو یارک ایریا ہو گیا، وہ صوبے کی پولیس نہیں ہوتی۔ تو کراچی کو تو میرے خیال کے اندر اپنے ایک پولیس محکمے اور ڈپارٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، تاکہ زیادہ لوکل سطح کے اوپر اس کی ایڈمنسٹریشن کی جا سکے اور اس کے اوپر پولیٹیکل پریشر انفلوئنسز جتنے آپ ہٹا سکیں لاز کے ذریعے۔ اس میں عدالتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، چونکہ بہت ساری پٹیشن اس حوالے سے عدالتوں میں کئی سالوں سے پینڈنگ ہے، زیر سماعت ہیں، تب شاید کوئی بہتر صورتحال کی ہم طرف جائیں گے۔ مسعودی صاحب، اصل کام یہ نہیں ہے پھر کہ آپ جو ہے ایڈمنسٹریٹولی امپاور کیجئے اور اس کے بعد جو ہے پولیسنگ کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوگا، کئی حوالوں سے بہتر ہو سکتا ہے، ایز مسٹر جبران ناصر صاحب؟ میں جبران ناصر صاحب کو سن نہیں سکا، مجھے ان کے تاثرات مجھے نہیں سننے میں آئے۔ میری گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ پولیس ریفارمز کی ضرورت اس لیے ہے کہ جرائم کی جو ابتدا جو ہے وہ علاقوں سے ہوتی ہے، اور علاقوں میں جو لوگ تعینات ہیں ان کا نہ اس علاقے سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ ان کے کلچر سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ اس ماحول سے تعلق ہوتا ہے، لہذا ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ میری گزارش کچھ اور ہے، میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ یعنی ہم مزاج لوگوں سے بات کرتے ہیں نا تو کچھ مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ آپ صرف طاقت کی بنیاد کے اوپر یا جو ہے لوگوں کو سہولتیں فراہم کر کے امن قائم نہیں کر سکتے۔ اب میں ایک قانون کا بھی طالب علم ہوں اور جرمیات کا بھی طالب علم ہوں، تو جو میرا تھوڑا سا جو مطالعہ ہے، اور ظاہر ہے میں اسی شہر میں پیدا ہوا ہوں اور 50 سے عمر میری عمر ہو گئی ہے، تو میں تو اتنا جانتا ہوں کہ لوکل پولیسنگ، کمیونٹی پولیسنگ ایک بہت بڑا حل ہے کہ جو کیا جا سکتا ہے، اور یہ میں ٹائم ٹو ٹائم اپنے تحقیقی مقالوں میں اس بات کا ذکر بھی کرتا ہوں، اور اس حوالے سے میں زیادہ کرتا ہوں کہ جرائم کو ابھی تو اسٹریٹ کرائمز کی بات ہو رہی ہے، اسٹریٹ کرمنلز کی بات ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے شہر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ منشیات کا ہے، جس میں ہمارے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات جو ہے ملوث ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ معاشرے کی سفوکیشن ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو جابز نہیں مل رہی ہیں، یا ان کو ڈیزائرڈ ان کی جتنی بھی ان کے گولز ہیں پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ پولیس ریفارمز آپ اسی وقت کر پائیں گے کہ جب آپ پراپر طریقے سے میرٹ کے اوپر ان لوگوں کو لیں گے کہ جو اس یعنی جیوگرافی کو جانتے ہوں، ڈائنامکس کو جانتے ہوں، تو آپ یہ امید کر سکتے ہیں
کہ بھائی وہاں پہ وہ امن قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہر مسئلہ جو ہے وہ سماجی مسائل سے جڑا ہوا ہے، سماجی مسائل کو ہم ویل ایڈریس کریں گے تو سارا کا پورا سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوگا. جاوید عزیز مسعودی اور جبران ناصر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. پروگرام میں ایک چھوٹے کی کال ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جبران ناصر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. بات سر یہ ہے کہ یہی وہ سماجی اور معاشی مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں، غربت، بے روزگاری، اس کے علاوہ منشیات فروشی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے ماحول میں جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اسپیشلی وہ سیاسی جماعتیں جو کراچی کے مینڈیٹ کا دعویٰ کرتی ہیں، ان کی کیا پرفارمنس رہی؟ وہ کہاں کھڑی ہیں پھر جب کراچی اگر اتنا بے امان ہو چکا ہے تو ان کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، جو کراچی کے مینڈیٹ کا دعویٰ کرتی ہیں ان کی تاریخ پڑتی ہے اور آج کل بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے. اور اسی طریقے سے اس شہر کے ادارے جب چاہتے ہیں اس شہر کے اندر ایک پاور ویکیوم لے آتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس شہر کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نئی پارٹیز کو لے کے اور ان کو جگہ دے کے اور ان کو وہ ووٹ دے کے جو شاید ان کو پڑا بھی نہیں تھا. اور جب چاہتے ہیں تو پھر دو مخالف جماعتوں کے اندر معاملات بھی سلجھانے کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو چیلنج دینے کے لیے اس شہر کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کا، یا اس وقت مہاجر قومی موومنٹ تھی، اس کو سپورٹ کیا گیا. اور آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کراچی کے اندر زیادہ گراؤنڈ نہ گین کر سکے تو ایم کیو ایم کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر تعلقات بہتر کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایم کیو ایم کے سارے دھڑوں کو لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر کراچی کا مینڈیٹ ہے کہاں؟ اور کراچی کی عوام جو سوچتی ہے اور جو چاہتی ہے اس کی کہاں پہ ایکنالجمنٹ ہے؟ کیا ووٹ بینک میں واقعی میں ایکنالجمنٹ ہے اس کی، یا اس کی گنجائش ہے؟ کیا کراچی کی عوام اپنے مستقبل کو، اپنی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی منشا مرضی کے تحت کسی پولیٹیکل پارٹی کو لانے کے بارے میں سوچ سکتی ہے؟ یا کراچی کے بارے میں ہمیشہ یہی کہا جائے گا کہ اس کے اندر ایک مخصوص انٹرسٹ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور وہ جس جماعت کو لے کے آئیں گے اسی کو لے کے آگے لے کے جایا جائے گا؟ اور اسی طریقے سے اس شہر کے حالات بھی اسی طرح خراب کیے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً. اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میرے خیال میں ریئل اسٹیٹ مافیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ جب شہر کے حالات خراب کرتے ہیں مخصوص علاقوں کے اندر، تو جن مخصوص علاقوں کے اندر حالات خراب نہیں ہو رہے اتفاق سے، ایک حسین اتفاق ہی کہیں گے نا کہ دہشت گردی کے حملے بھی ہو رہے ہیں تو ایک مخصوص جگہ پہ ہو رہے ہیں اور باقی علاقوں میں نہیں ہو رہے. ریلیٹڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں، ان کی پرائسز آسمانوں کو چھونے لگتی ہیں. کراچی کی تاریخ میں یہ بھی حالات کے اندر کوئی ایک اسٹیک ہولڈر تو نہیں ہے، بہت سارے اسٹیک ہولڈر بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہے. اور پھر اگر کراچی کی عوام ضلعی سطح کے اوپر، بلدیاتی سطح کے اوپر کسی کو الیکٹ کرتی ہے تو کے ڈی اے ایک مختلف علاقہ، ایل ڈی اے ایک مختلف ادارہ، ایم ڈی اے جو ہے وہ ایک مختلف ادارہ، کے پی ٹی ایک مختلف ادارہ، ریلوے ایک مختلف ادارہ، 6 کنٹونمنٹ آدھے کراچی کو لے کے بیٹھے ہیں وہ ایک مختلف ادارہ. تو کہیں کے اوپر ایک سینس بھی نہیں بنتی کہ کس کے اختیارات شروع کہاں پہ ہوتے ہیں اور ختم کہاں پہ ہوتے ہیں. تھانوں کی جنگ رہتی ہے ہمیشہ، تھانوں کی جنگ رہتی ہے. جی، تھانوں کی جنگ ہمیشہ رہتی ہے، اور کچھ تھانے تو اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ وہاں کے ایس ایچ او چاہیں تو اپنے ڈی آئی جی کا تبادلہ کرا دیں، مگر وہ ڈی آئی جی جو ہے وہاں کے ایس ایچ او کا تبادلہ نہیں کرا سکتا. تو چونکہ جب تک کرائم کو ایک طریقے سے پرورش کرنا اس کی اپنے فائدوں کے لیے، چاہے وہ آپ کا ریئل اسٹیٹ مافیا ہو، وہ آپ کا سرمایہ دار ہو، یا آپ کے پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرسٹ ہوں، یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ضرورت ہو، کنوینئنس ہو، یہ معاملہ چلتے رہیں گے تو ہم اس کا سولوشن نہیں لے پائیں گے. بالکل. جاوید مسعودی صاحب، نیتیں صاف نہیں ہے. جاوید مسعودی صاحب، نیتیں صاف نہیں ہے. کراچی کے کچرے کے اوپر سیاست ہوتی ہے، کراچی کے گٹر کے ڈھکن کے اوپر سیاست ہوتی ہے. یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، یہ جو سو کالڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ صرف اپنا آپ دیکھتی ہیں. کراچی کو اگر دیکھا ہوتا تو آج یہ عالم نہیں ہوتا. جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو سیاسی جماعتیں کراچی کا سو کالڈ مینڈیٹ رکھتی ہیں، ان کا کیا کردار رہا؟ دیکھیں، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تہذیب یافتہ اقوام ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنے اسلاف کی عزت کی ہے، اپنے اساتذہ کی عزت کی ہے. بدقسمتی سے یہاں پہ چونکہ یہ ماحول نہیں رہا ہے تو سیاسی جماعتوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے اور اپنے ان مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے عوام کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اور انہوں نے دستوں گریباں کیا ہوا ہے
نہ تو یہ آپس میں لوگوں کو بیٹھنے دیتے ہیں، نہ خود کوئی کام کرتے ہیں، اختیارات پر رونار ہوتے ہیں. تو لہذا کراچی کی اس وقت جو بھی کوئی سو کالڈ جو قیادت ہے، میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں ایک بونافائیڈ سٹیزن کی حیثیت سے کہ وہ ہماری نمائندہ جماعتیں نہیں ہیں. وہ چاہے اپنے آپ کو منجیر جماعت کہیں، چاہے اپنے آپ کو جو ہے نا پاکستان کا بہت دائی قرار دیں. میں ذاتی طور پہ ان سے اختلاف رکھتا ہوں کیونکہ ان کو اپنے ملک یا اپنی زمین سے غرض نہیں ہے. وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو اس عوام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جس کی ایک بڑی بین جو مثال اور ثبوت ہے وہ سندھ میں آنے والا سیلاب ہے. دنیا جانتی ہے کہ باران رحمت جو ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہاں کے اوپر اس طرح کی کوئی اسٹوریج نہیں ہے، کسی طریقے کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ تمام وہ مسائل ہیں، یہ المیہ، یہ سانحہ جو ہے یکدم نہیں ہوا. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے پورے اس سسٹم کی، ہمارے پولیٹیکل اشرافیہ، ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے دیگر اسٹیک ہولڈرز جنہوں نے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے اس شہر کو تختہ مشق پر رکھا ہے اور آج ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جبران ناصر صاحب اور ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود رہے. اس سے پہلے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان بھی اس پروگرام میں شریک تھے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.